अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा, मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं बल्कि उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। मुनीब उनका नाम है और उन्होंने स्पेशल मुझसे रिक्वेस्ट की है कि सर आप तौबा पे कोई एक लेक्चर दें और वो बेसिकली सुनना चाहते हैं तौबा से रिलेटेड। तो उन्होंने स्पेशली मुझे रिक्वेस्ट की है कि सर आप तौबा से रिलेटेड कोई लेक्चर दें ताकि हम उससे रिलेटेड कोई गाइडेंस ले सकें। अच्छा देखिए, तौबा जो है ना वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है और आज का लेक्चर जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इंशाल्लाह। देखिए, हम हैं इंसान, तो हम मखलूक हैं, हमें अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला ने ख़ल्क़ किया। तो नक़्स से पाक ज़ात सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम ह्यूमन को, हम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। और एक बात याद रखिएगा कि पूरी कायनात अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई है। अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात हमारे लिए मुसख्खर की है, फिर चाँद सूरज हमारे लिए बनाए। सूरज इसलिए बनाया ताकि वो दिन लेके आए और हम अल्लाह का फ़ज़ल तलाश कर सकें। चाँद इसलिए आता है ताकि रात आ जाए और चाँद की रोशनी में हम आराम कर सकें। फिर अल्लाह ताला ने हमारे लिए समुद्र बनाए हैं, फिर समुद्र में अल्लाह ने हमें तौफ़ीक दी, हम बड़े-बड़े जहाज़ उसमें दौड़ाते हैं और फिर उससे ताज़ा गोश्त लेते हैं, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करते हैं। फिर अल्लाह ने हमारे लिए मवेशी पैदा किए हैं, हम उनसे गोश्त लेते हैं, उनकी खालों से अपने कपड़े बनाते हैं। फिर अल्लाह ने हमारे लिए गधे, घोड़े, ऊँट ये जानवर पैदा किए हैं जिन पे हम अपना सामान लादते हैं और ये हमारा बोझ उठाते हैं। और इस तरह की बहुत सी नेमतें अल्लाह ताला ने ऐसी पैदा की हैं जिन्हें हम देखते भी हैं और जिन्हें हम नहीं भी देखते। जैसे आपकी बॉडी के अंदर आपके व्हाइट सेल्स हैं, आपके अपने बैक्टीरिया हैं जो आपकी बीमारी से फाइट करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेसिकली ये सारी कायनात हम इंसानों के लिए मुसख्खर की है। अब अल्लाह पाक ये देखना चाहते हैं कि क्या हम अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदे बनते हैं कि नहीं बनते। और दूसरी बात, देखिए हम चूँकि मखलूक हैं, हमारे अंदर नक़्स है, हम लोग 100% नहीं हैं, तो गलती के चांसेस हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में साफ-साफ फरमाया है कि मेरे वो बंदे जो सीधी रास्ते पे चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं और उन्हें जब भी शैतान छू के गुज़रे, तो उन्हें फ़ौरन समझ आ जाती है और फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सजदा रेज़ होके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, मैं ऐसे शख्स की मग़फ़िरत का वादा लेता हूँ और मैं ऐसे शख्स पे बहुत ज़्यादा गफ़ूर रहीम हूँ कि जो सीधा चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, अचानक लग़ज़िश खा के अगर कहीं गिरे, तो फ़ौरन तौबा करके वापस आ जाए। आज मैं आपको ना कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ तौबा का मतलब समझाऊँगा। देखिए, तौबा वो चीज़ होती है कि जब आप अपनी किए पे पछताते हैं और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा करते हैं कि परवरदिगार आज के बाद मैं गलती दोबारा नहीं दोहराऊँगा और मैं पूरे कॉन्शियस के साथ फ्यूचर में इंशाल्लाह स्टेबिलिटी के साथ आपके फरमान पे चलता रहूँगा, आपकी कुरान के साथ नेग्लिजेंस नहीं बरतूँगा, आपकी याद में सुस्ती नहीं करूँगा, ये आप वादा करते हैं। हमारे नॉर्मली जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं ना, वो तौबा का मतलब ये समझते हैं कि बस गुनाह किया और अल्लाह से माफ़ी माँग ली और सारा अकाउंट नील हो गया। ऐसे नहीं होता। तौबा जो मुझे समझ आई है और जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब आप अल्लाह की बारगाह में रो के दुआ माँगते हैं, तो ये तौबा एक पूरा प्रोसेस का नाम है। और जब आप रो के अल्लाह की बारगाह में अपनी गलती पे पशेमान होते हैं, तो ये उसका 1% है। अभी 99% तो आपने अचीव ही नहीं किया। 99% उसका ये है कि मरते दम तक आपने जो अल्लाह से वादा किया है, जिस बात की आपने माफ़ी माँगी है, आपने उस पर कायम रहना है, अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदे बन के रहना है, आजिज़ बन के रहना है, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करनी है, अल्लाह के रसूलों की अताअत करनी है और आपने उस पे कंटिन्यूअसली चलते रहना है। और अगर आप खुदा ना खास्ता कभी अनइंटेंशनली बगैर सोचे समझे लग़ज़िश खाते भी हैं, तो फ़ौरन वापस लौटना है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों से वादा किया है बेइंतहा मग़फ़िरत और बख़्शिश का। अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे लोग हैं कि जिनका मुझ पे हक़ है कि मैं उन्हें बख़्श दूँ और मैं उनके लिए बेतहाशा मेहरबान हूँ। अब आइए हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं अंबिया की स्टोरी से। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको मना किया था कि जन्नत का एक फल नहीं खाना। लेकिन उन्होंने लग़ज़िश खाई, फिर उन्होंने वो फल खा लिया और जैसे ही अल्लाह ने उनको आवाज़ दी कि आदम मैंने आपको मना नहीं किया था, तो आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन।
اس کا اجر اللہ رب العالمین نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ دیا کہ آپ کو خلافت دی اور آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا معاف کر کے۔ تو جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو آپ کا توبہ کر کے جب آپ سیدھے چلتے رہتے ہیں تو آپ کا رینک اور اوپر چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو کچھ اور ایگزامپلس دیتا ہوں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آپ بات کیجئے، یا حضرت آپ نوح علیہ السلام کی بات کریں۔ اچھا، نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ ہوا تھا کہ جب وہ طوفان نوح آیا تھا تو ان کا ایک بیٹا تھا، وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے ان کو بلایا، بیٹے آ جاؤ، تو انہوں نے کہا نہیں جی مجھے پہاڑ جو ہے وہ پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا آج سوائے اللہ کی رحمت کی کوئی چیز آپ کو نہیں بچائے گی، لیکن وہ نہیں مانا اور وہ غرق ہو گیا۔ تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی جب کشتی ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین، دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، یا رب العالمین وہ میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ کا وعدہ سچا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا کہ انبیاء کی آل اولاد یا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی بھی آل اولاد کو اللہ بخش دے گا، کیپنگ دیٹ کہ اگر وہ بھی اللہ کی اطاعت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام تھا، تو اب اگر تو نے اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تو میں تجھے منع کرتا ہوں کہ خود کو جاہلوں جیسا مت کر اور اس چیز کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے دعا کی، اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور میں ہرگز اس سے وہ سوال نہیں کروں گا جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اگر میں ایسا کروں تو میں ظالموں میں سے ہوں، اور اگر تو مجھے نہ معاف کرے تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے، اور اللہ اگر معاف نہ کرے تو پھر کیا زندگی۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ اگر آپ بات کریں تو موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ وہ ساری عمر محسنین میں سے تھے، لیکن آپ کو واقعہ یاد ہوگا مصر کا کہ جب آپ نے اس شخص کو مکہ مارا اور وہ مر گیا، حالانکہ آپ کی انٹینشن نہیں تھی، تو جب وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار یہ مجھ سے جان بوجھ کے نہیں ہوا، میری نیت نہیں تھی، اس میں یقیناً شیطان کی کوئی کارستانی ہے۔ تو ربی ظلمت نفسی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو انہوں نے فرمایا اللہ میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ جب اللہ نے انہیں بخشا تو انہوں نے کہا یا اللہ جو مہربانی آپ نے مجھ پہ کی ہے تو میں اس کا پابند رہوں گا اور میں آئندہ اس طرح کی غلطی نہیں کروں گا۔ دیکھیں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، کتنی خوبصورت بات کی جناب موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کے ساتھ بھی واقعہ تھا، سورہ سعد پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو ہم نے داؤد کو بھی آزمایا، تو جیسے ہی داؤد علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اللہ نے آزمائش کی اور ان کو اپنی خطا یاد آئی تو فوراً سجدے میں گر گئے اور انہوں نے رجوع کر لیا۔ تو آپ دیکھیں نا یہ سیریز آف اسٹوری جو ہے پروفٹس کی وہ آپ سنتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یاد کرو سلیمان کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا، لیکن جب سلیمان علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ سے رجوع کیا، تو سلیمان علیہ السلام نے دعا کی یا رب العالمین اب تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو تم مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے ایسی سلطنت دے تو آج کے بعد کسی کے لیے بھی سزاوار نہ ہو۔ تو آپ جب اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ آپ کو معاف کر دیتا ہے، اور جب آپ سیدھا چلنا شروع کرتے ہیں تب آپ کو جو رینک ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے اور دعا کر سکتے ہیں، جیسے آپ سلیمان علیہ السلام کی مثال لے لیجیے۔ اسی طرح میں آپ کو اگزامپلس دے سکتا ہوں ڈفرینٹ انبیاء کی کہ جن کو اللہ رب العالمین نے توبہ کے بعد بلندی عطا کی، جیسے یونس علیہ السلام کو لیجیے، پہلے ایک شخص بھی آپ پر ایمان نہیں لا رہا تھا، لیکن جب وہ مچھلی والا فیز آیا کہ آپ کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، تو سورہ صافات میں اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو یونس کو جو رسولوں میں سے تھا، تو اگر وہ میری تسبیح نہ بیان کرتا تو پڑا رہتا مچھلی کے پیٹ میں، مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی، لیکن سیدنا یونس علیہ السلام نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی خوبصورت دعا یہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو پھر اس مصیبت سے نجات دی اور پھر ایسی قوم کی طرف بھیجا کہ جس میں 1,00,000 سے زیادہ کے لوگ ایمان لے کے آئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ توبہ کے بعد آپ کا رینک بڑھ جاتا ہے۔ تو سر اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسی غلطی خطائیں آپ سے ہو گئی ہیں، ہم سے ہو گئی ہیں، ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی جیسے والدین کی نافرمانی کر دی، لائف میں کوئی ایسا ڈیسیژن لے لیا کہ جس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا، تو یو آر اسٹل ان گیم، توبہ کیجیے بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ، دبی ہوئی آواز کے ساتھ اللہ کو پکاریے، بڑے ادب کے ساتھ۔ اچھا میں اسپیشلی یہاں پہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ریکویسٹ کرنا، دیکھیں اللہ کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ بڑا ہی ادب والا ہے، بڑے دبے ہوئے الفاظ کے ساتھ ہونٹوں کو ہلا ہلا کے اللہ سے توبہ کیا کریں، یا رب العالمین مجھ سے خطا ہو گئی، پروردگار مجھے معاف کر دیجیے، اگر آپ نے معاف کریں گے میں تباہ برباد ہو جاؤں گا۔ انبیاء کے الفاظ استعمال کیجیے، جناب ایوب علیہ السلام کا لفظ استعمال، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آدم علیہ السلام
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ توبہ کے الفاظ مانگیے اور سیدھے چلتے رہیے. اللہ کے احکامات قرآن میں واضح لکھے ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, رشتہ داروں کو ان کا حق دینا ہے, یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا ہے, نماز قائم کرنی ہے, زکوٰۃ دینی ہے, لوگوں سے اس نے اخلاق سے بات کرنی ہے. اس پہ چلتے رہیں چلتے رہیں چلتے رہیں. ذرا سی لفظ کھائیں پھر واپس آ جائیں, سجدے میں چلے جائیں, اللہ سے معافی مانگ دیں, پروردگار بشرتی تقاضا ہے, معاف کر دیجئے. پھر آپ دیکھیے آپ چلتے رہیں گے تو آپ اللہ کو نہایت ہی غفور رحیم پائیں گے. اللہ آپ کا سٹیٹس پہلے سے ڈبل کر دے گا, اللہ آپ کو ہدایت دے دے گا. اور مجھے بتائیے اس پوری کائنات میں ہدایت سے بڑھ کر اور کون سی عظیم دولت ہے؟ گھر, گاڑی, جائیداد, جب آپ اس دنیا سے جائیں گے یہ سب کچھ کسی اور کا ہو رہے گا, یہ تو آپ کا ہے ہی نہیں. آپ کے ساتھ آپ کے اعمال جائیں گے, آپ کے ساتھ آپ کی ہدایت جائے گی, اور اسی کو لے کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جو ہدایت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے رب سے ملے گا, اور کتنا بد نصیب انسان ہوگا جو بے ہدایتہ ہو کے گمراہ ہو کے اپنے رب کی بارگاہ میں آئے گا. تو ساری باتیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا ذکر کیا تھا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے میری آیات کی پابندی کرتا تھا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مقام عطا کیا, اور وہ دعائیں کرتا تھا, اللہ فوراً قبول کر لیتے تھے. لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ آہستہ آہستہ وہ ہماری آیات کی پابندی سے نکل گیا, اور دیکھ لو آج وہ کتے کی طرح زبان نکالے کھڑا ہے. تو تم اس کو دیکھو تب بھی وہ کتے کی طرح ہے, نہ دیکھو تب بھی وہ زبان نکال کے کھڑا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ہماری آیات کی اور پابندی کرتا تو ہم اس کو اور شان عطا کرتے. سر اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, قرآن کریم پہ سستی نہ کریں, قرآن کریم پہ غور کریں. قرآن کریم جیسے جیسے آپ کو کہہ رہا ہے ویسے ویسے چلیں, کیونکہ یہ تو 100% ٹروتھ ہے, اس میں تو ذرا برابر شک ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. تو جیسے جیسے قرآن پاک آپ کو گائیڈ کر رہا ہے ویسے ویسے چلتے رہیے, اور آیات کی پابندی کیجیے. آیات کی پابندی سے باہر نہیں نکلنا. جب اللہ اپنی نعمتیں کر دے تو اللہ کا شکر گزار رہے ہیں. دیکھیں نا سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت ذکر کیا. جب حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ دعا کریں اللہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نازل کرے اور وہ دن ہمارے لیے عید کا ہو. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے اتنی تمہیں نشانیاں دکھا دی, ابھی بھی تم یہ نشانی مانگ رہے ہو. تو انہوں نے کہا ہم تو اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور آسمان سے خوان آ گیا تو اللہ پاک نے فرمایا میں آپ کی دعا تو سن لوں گا, لیکن جو اس نشانی کے بعد ناشکری کرے گا تو اس کو میں ایسا عذاب دوں گا جو میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کسی کو نہیں دوں گا. تو سر آپ اللہ سے جب توبہ کرتے ہیں, اللہ جب آپ پر اپنی نظر کرم فرماتا ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ شکر گزاری میں ساری عمر گزاریں, ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. یہ کنٹینیوس ریلیشن شپ ہے سر, اس کو اون کیجیے. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, توحید سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے, اس کو اون کریں. جیسے دیکھیں نا جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے, جیسے میری شادی ہو گئی ہے, تو جب ہم 3 دفعہ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ مرتے دم تک, آخری سانس تک, جب تک میں اپنی سینسز میں ہوں, میں اپنی بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کروں گا, اس کی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاؤں گا, خوشی سلوکی سے اس کو عزت دوں گا, اپنے سسر کو عزت دوں گا, اپنے ساس کو عزت دوں گا, اپنے سسرال والوں کو عزت دوں گا. تو یہ کمٹمنٹ ہے, اور یہ آخری دم تک نبھانی ہے. یہ نہیں کہ بیچ میں اونچ نیچ, کبھی عزتیں دی کبھی نہیں دی, کبھی غصہ دکھا دیا کبھی پیار دکھا دیا, ایسا نہیں ہے سر. یہ کنٹینیوس ریلیشن شپ ہے, اور اس کو آخری دم تک آپ نے اون کرنا ہے, کیونکہ روشن آیات آ چکی ہیں. اب آپ کے پاس کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ آپ اس آرگیومنٹ کو لے کے اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی جواز پیدا کریں, پاسبل ہی نہیں ہے. اسی طرح سب سے پیور ریلیشن شپ اگر آپ کا کسی ذات سے ہونا چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. آخری دم تک اس کو اون کیجیے, آخری دم تک اس ریلیشن شپ کو اون کیجیے, شکر گزاری سے گزار. ہاں اگر آپ لفظ کھائیں فوراً پلٹ آئیے, اس میں دیر نہ کیجیے. تو توبہ بڑی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ خلافت دیں گے آپ کو, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کرنے کا سلیقہ دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے اندر حسن پیدا کریں گے, اللہ آپ کو علم دیں گے, لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دیں گے. یہ تو دنیا میں اور بڑے فائدے ہیں. آہستہ آہستہ آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کر دیں گے. کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں نیک انسان میں اور بد انسان میں کلیئر کٹ فرق نظر آ جاتا ہے. نیک انسان جب کسی مجلس میں چلتا ہے تو سب کو نظر آ جاتا ہے, سب اس کی تعریف کرتے ہیں. برا انسان جب کسی مجلس میں چلتا ہے تو سب اس کی برائی کرتے ہیں. تو یہ تو کلیئر کٹ آئیڈینٹیفیکیشن ہے.
جزاک اللہ منیب، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.